अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी एक डेवलपमेंट पर देंगे कि ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो जो लाहौर में एक 3 रुकनी बेंच बना हुआ है जिस पर अब अ, जो इत्तेहादी हुकूमत है उसने अदम एतमाद कर दिया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इस बेंच की तश्कील और ये समात को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में जो नए जजेस एलिवेट किए जा रहे हैं, इनकी एलिवेशन को लेकर हम आपको आज एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में यानी कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान में रिजेंटमेंट पाई जाती है। बार कौंसल्स में तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं। इस सब पर ज़रा आज आपको कुछ एक्सक्लूसिव अंदर की चिट चैट देंगे, ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। और ये बड़ा ही एक संजीदा मसला है और हम समझते हैं कि हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और इन जजेस को ये देखना होगा कि पाकिस्तान की अदलिया जो 130वें नंबर पर गिरी है आलमी रैंकिंग में, वो बेशक आपने उसको मुस्तरद कर दिया है कि उन्होंने सही वो नहीं एवेल्यूएट किया पाकिस्तानी अदलिया को, लेकिन आपके इस तरह मुस्तरद करने से वो तासुर नहीं जाएगा। ये वाकई पाकिस्तानी अदलिया इस वक्त एक इंतहाई परेशान कुन अपने इमेज के को लेकर एक परेशान कुन मुकाम पर खड़ी है। हम उसके बारे में आपको कुछ आज तफसीली कुछ चीज़ें बताएंगे और ये एक्सक्लूसिव खबरें होंगी। एक तो चलिए पहले एलिवेशन ऑफ जजेस पर बाद में आते हैं। पहले आ जाइए ये जो 3 रुकनी बेंच जो समात कर रहा है आर्टिकल 63A के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट की ही एक सदारती रेफरेंस में बयान की गई तशरीह थी जिसको जवाज़ बनाकर तो उन्होंने वोट मुस्तरद कर दिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने। पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जो बेंच था उसमें से 2 जजेस ने डायसेंट किया और उन्होंने कहा कि ये जो 3 रुकनी जजेस जो फैसला दे रहे हैं ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने मतलब ये तासुर दिया, मतलब उन्होंने अपने डायसेंटी नोट में लिखा कि ये ऐसा करना, इसकी तशरीह करना री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है, वो क्लास इटसेल्फ बोल रही है कि क्या करना है। लेकिन आप लोगों ने उसमें कर दिया कि वोट मुस्तरद हो जाएंगे, जो मेंबर डिफेक्शन करेगा अपनी पार्टी से उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। ये आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, ये तो आपने तशरीह में कर दिया। अब उसकी जवाज पर पहले हमजा शहबाज सीएम मुंतखब हुए, पीटीआई के वोट उन्होंने तोड़े, उस वजह से वो वोट मुस्तरद हो गए आपकी उस तशरीह की रोशनी में। फिर अब जबकि वो बगैर वोट तोड़े एक पीटीआई की इत्तेहादी जमात को के चेयरमैन जो थे, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पीटीआई का साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर पीटीआई के वोट टूट गए। इस दफ़ा पीटीआई के इत्तेहादी के वोट टूट गए 10। अब वो फिर हमजा शहबाज उस तरह से सीएम बन गए, तो फिर मामला आपके आगे। मतलब आपकी की हुई तशरीहात और इन समातों की वजह से पिछले चौथा माह है पंजाब में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। क्या हमारी अदलिया इसको इस तरह से भी देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? और ये इतना बड़ा मामला है, पूरा मुल्क और उसकी मईशत स्टेक पे लगी हुई है, एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंच रहा है सब में। क्या हमारे इदारों को उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नजर आना चाहिए? चाहे हमारी फौजी स्टैब्लिशमेंट हो जो कह रही हो कि हम नर्म मुदाखलत करेंगे। अब बार कौंसल्स में ये बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के सर्कल्स में ये बातें हो रही हैं कि वो नर्म मुदाखलत शायद हमारी अदलिया के जरिए की जाएगी, कि पंजाब छीना जाए इस इत्तेहादी हुकूमत से और उसको सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद करके दीवार से लगा के फिर उसको इंतखाबात पर, आम इंतखाबात पर आमादा किया जाए कि अक्टूबर में आम इंतखाबात करवाओ। ये क्या फिर हमारी इदारों की साख बचेगी अवाम की नज़र में कि अगर इस तरह होगा तो? ठीक है, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। हम भी समझते हैं कि ये कोई ज़रूरत नहीं थी, इनको बनने देना चाहिए था परवेज़ इलाही को,
وزیر اعلیٰ، لیکن اب اس جماعت کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ووٹ کریں گے پرویز الہی کے لیے، تو پھر دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کی رولنگ میں بے شک فلا ہوگا، لیکن وہ فلا بھی کہاں سے آیا ہے؟ آپ اس معاملے کو اس وقت تشریح نہ دیتے، کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی آئین پاکستان 63 ہے، بڑا کلیئر ہے، اس کو فالو کیا جائے، ہو جاتا فالو۔ آپ لوگوں نے اس میں ووٹ مسترد ہوں گے ڈال کے، ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، ایک نیا رستہ کھول دیا آپ لوگوں نے انسٹیبلٹی کا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ 3 رکنی بینچ ہی کیوں سنے گا؟ کیوں ایک فل کورٹ نہیں بنایا جاتا؟ اتنا بڑا آئینی مسئلہ ہے، تاکہ فل کورٹ ہوگا، پھر بھی بے شک وہی فیصلہ ہے جو آپ 3 لوگوں نے دینا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس فیصلے کا پھر بوجھ پوری سپریم کورٹ اٹھا رہی ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ اتنی ڈائیورسٹ اوپینین والے ججز بیٹھے ہوئے تھے لیکن سب اگر اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہی بات درست ہے۔ لیکن اگر 3 ججز جن کے بارے میں ایک بہت زیادہ تاثر اب بن جائے کہ یہ لائک مائنڈڈ ججز ہیں، تمام پی ٹی آئی کو جس میں فائدہ پہنچ رہا ہو وہ کیسز دوسری جماعتوں کو کے اگینسٹ جو پولیٹیکل انجینئرنگ جس کیسز کے تھرو ہونی ہو مبینہ طور پہ، وہ تمام کیسز ایک ہی مخصوص بینچ کے آگے کیوں بار بار فکس ہوں؟ ایک ہی لائک مائنڈڈ ججز کیوں بیٹھ کے اس کو سنیں؟ ہمارے لیے بڑی پریشان کن بات ہے۔ ہمارے معزز جج صاحبان کے بارے میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے۔ یہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال، معزز جسٹس اعجاز الحسن، معزز جسٹس منیب اختر، یہ بڑے قابل ججز ہیں، لیکن ان کی قابلیت پر اگر اس طرح کے فیصلوں سے اور اسی طرح سے بار بار ایک ہی انہی کے بینچز بننے سے اگر کوسچن مارک لگے گا تو پھر آپ سوچئے ساکھ الٹیمیٹلی صرف ان 3 ججز کی نہیں پوری عدلیہ کے ادارے کی تباہ ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ساکھ کے اوپر سوال آئے۔ آپ بتائیے نا ذرا کہ کیوں آخر کیا جسٹس منصور علی شاہ ہو گئے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہو گئے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو گئے، جسٹس سردار طارق مسعود ہو گئے، جسٹس دیگر جو جج صاحبان ہیں، جسٹس سجاد علی شاہ ہیں، مطلب کیا یہ لوگ اچھے ججز نہیں ہیں؟ کیا یہ اہم کیسز سننے کے قابل نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ سپریم کورٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ سوری ٹو سے کیوں آخر یہ ہو؟ ان کو ان بینچز میں کیوں نہ بٹھایا جائے اور ایک فل کورٹ بنا کے اس ایشو کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا جائے؟ اور یہ اب ہم آپ کو جو بڑی خبر دے رہے ہیں اس ایشو کو لے کے، بہت سے ججز میں ہم ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں اور حلفیہ بات کر رہے ہیں کہ ریزائنمنٹ پائی جاتی ہے، کہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ لاہور میں تھے لیکن ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، جسٹس منیب اختر کو اسلام آباد سے بلوا لیا گیا بینچ میں بیٹھنے کے لیے لاہور۔ کیوں آخر؟ ایسا کیا تھا کہ یہ اس طرح کا فل کورٹ نہیں بن سکتا تھا، یا جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ میں بیٹھنے کے آخر کس بنیاد پر نہیں آئے تھے اسلام آباد سے؟ ٹھیک ہے آپ 3 ججز کا ایک آپ نے تشریح کی ہوئی آئین کی، اس کو اب دوسرے ججز کو پرکھنے دینا اس آئین کی تشریح کو جو آپ لوگوں نے کی ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، اس پر بہت چہم گوئیاں ہو رہی ہیں بارز میں، ایون کہ آپ کے اپنے کولیگز میں اس پہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ۔ ہم وہ تفصیلات میں نہیں جاتے کہ وہ کس قسم کی چہم گوئیاں ہیں، لیکن وہ بڑی پریشان کن ہیں۔ بارز کو سنیے، بار اور بینچ کا ایک تعلق ہوتا ہے، بارز کو بلا کے سنیے یہ کیا ہو رہا ہے، اپنے ساتھی ججز کو سنیے بٹھا کے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارا نہیں خیال کہ آپ کو علم نہیں ہے، جسٹس مقبول باقر جس ریٹائر ہوئے، جو سپیچ وہ کر کے گئے، اس سپیچ میں وہ جو بینچز کی تشکیل سے لے کے ججز کی ایلیویشن کے معاملات پر وہ جو باتیں کر کے گئے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر چہم گوئیاں ہو رہی تھی ججز میں، تو انہوں نے وہ باتیں کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 1 سے زیادہ خط ریکارڈ پر موجود ہیں جو انہوں نے ان معاملات پر لکھے ہیں۔ دیگر ججز بھی اسی قسم کی کئی ججز رائے رکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح سے ہمارا کورٹ چلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو اس عدالت میں ہوا، وہ پاکستان کا بدترین عدالتی زمانہ تھا، ٹھیک،
اور ان کے ساتھ آپ ججز بیٹھتے رہے بینچز میں. ہمارے علم میں ہے کہ معزز چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ایک سٹنگ میں, اگر آپ کہیں گے تو میں وہ یہ ضرور لوگ لے آؤں گا کہ جن کے سامنے انہوں نے کہا کہ جسٹس جو ثاقب نثار تھے وہ اپنی لمٹ بہت کراس کر گئے تھے. وہ کبھی حکومت سے ہیلی کاپٹر مانگ رہے ہوتے تھے, کبھی کچھ مانگ رہے ہوتے تھے, اور میں ان کو کہتا تھا کہ ہمیں حکومت سے ہیلی کاپٹر نہیں لینا چاہیے ٹریولنگ کے لیے. تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ جب اپنی مرضی مسلط کی گئی ایک چیف جسٹس کی طرف سے, تو اس نے عدالت کے امیج کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آج ثاقب نثار کو کنویں سے نکلے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں, لیکن کنویں کا پانی پاک نہیں ہو پا رہا. ابھی تک ثاقب نثار کا بوجھ تلے دبا ہوا یہ کنواں. یہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے, یہ جو سفید ماربل کی اتنی خوبصورت عمارت ہے, اس کے اجلے پن پہ ابھی بھی ثاقب نثار کے چھینٹے ابھی بھی موجود ہیں. اب سوچئے نا کہ اگر آپ لوگ اس ثاقب نثار نے جو کچھ کیا اس کی لیگسی کو دفن نہیں کریں گے بلکہ کیری کرنے لگ جائیں گے, تو پھر آپ لوگوں کی لیگسی کیا لکھی جائے گی؟ مجھے بڑا افسوس ہوگا جسٹس چیف جسٹس عمرتا بندیال یا اتنے قابل ججز جو جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس اعجاز الحسن ہیں, ان لوگوں کی لیگسی اس طرح سے لکھی جائے گی. یہ کچھ سوچئے, ہماری عدالتیں کیا سوچ رہی ہیں, کس طرح سے یہ ہے. جسٹس اعجاز الحسن انہوں نے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے, ایک بلیک لاٹ ڈکشنری نکال کے. اس بینچ کا وہ حصہ تھے. ان کے نیچے احتساب عدالت میں ٹرائل چلا, اسی وقت وہ ویڈیو آ گئی ISI کا کرنل جج بشیر کے چیمبر سے نکل رہا تھا. وہ ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے. کیوں نہ جسٹس اعجاز الحسن نے, جو نگران جج تھے اس ٹرائل کے, نوٹس لیا اور جج بشیر کو بلایا کہ تمہارے چیمبر میں یا تمہاری عدالت میں ISI کے کرنل کا کیا کام, کیا کرنے آیا تھا وہ تمہارے پاس؟ ہاؤ ڈیئر تم مل رہے تھے ISI کے کرنل سے؟ کیوں نہ نوٹس لیا اس وقت؟ اور اب دیکھیے کہ وہ پورا کا پورا ٹرائل شیڈی ہو گیا. وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو آ گئی, سب کچھ آ گیا. کیا رہ گیا اس کے پلے ساکھ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کل کو ہماری معزز سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ کل کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کوئی میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن والا کیس بھی کسی عدالت میں کوٹ کرنے کے قابل ہوگا؟ کیوں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جب کوٹ ہوتا ہے تو ہمارے معزز جج صاحبان کی نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ وہ اتنا بلیٹنٹ اور گھٹیا فیصلہ تھا مولوی مشتاق احمد کا. تو اب سوچئے نا کہ تو جب ان کے بارے میں جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں یہ تاثر بار بار قائم کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا عمران خان صاحب نے آ کے 25 مئی کو کیا کیا, کس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے پاؤں کے نیچے روندا, اور معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. اب تو IBISC کی رپورٹس آ گئی ہیں سپریم کورٹ میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے وائلیشن کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی اور ان کو علم تھا. لیکن معزز جسٹس عمرتا بندیال نے اس رپورٹ میں ریمارک دی کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو پتہ نہ چلا ہو, ان کو فیصلہ صحیح طرح سے کنوے نہ ہوا ہو کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو H9 میں جگہ دینے ہیں. اتنی خوش گمانی عمران خان صاحب کے بارے میں, اتنا لاڈلا پن ان کا عمران خان کا. یہی آپ سوچئے, یہی سب کچھ اگر اس حکومت نے کیا ہوتا, یہ جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی اور اس طرح کا وہ لانگ مارچ کرتی, تو آج سارے ڈسکوالیفائی ہو کے نا معذرت کے ساتھ گھروں میں پڑے ہوتے, جیلوں میں پڑے ہوتے, توہین عدالت لا کے سب 5-5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں, کچھ نہیں. تو پھر وہ ایک تاثر تو جاتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں ایک بہت زیادہ نرمی ہے, بہت زیادہ ان سے کہیں ان کا لاڈ پیار ہے عمران خان صاحب کا ہمارے تمام طاقت کے ایوانوں میں, چاہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا چاہے وہ ہمارے دیگر عدلیہ کے ایوان ہوں. تو پھر وہی لوگ بیٹھ کے حمزہ شہباز کی CM شپ طے کرنے لگ جائیں تو پھر کیا اس سے تاثر جائے گا, اور وہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں. تو اب سوچئے جتنا ہمارا سیاسی تقسیم ہو چکی ہے, ہمارا ملک جتنا بری طرح تقسیم ہو گیا ہے, اس میں ان 9 جماعتوں کے پاس آپ 2018 کا الیکشن نکال کے دیکھیے, مجموعی طور پر عمران خان سے زیادہ ووٹ ہیں. تو ان کا ووٹر سپورٹر کیا ہماری سپریم کورٹ کے بارے میں رائے قائم کرے گا؟ کیوں ہماری سپریم کورٹ بار بار اس سیاسی گدلے پانی میں اتر رہی ہے, اور وہ بھی خاص طور پہ
یہی ہمارے 3 موزز جج صاحبان، موزز جسٹس عمر طاہر بندیال جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، موزز جسٹس اعجاز الحسن، موزز جسٹس منیب اختر، ان دونوں موزز جج صاحبان نے آگے چیف جسٹس بھی بننا ہے. سوچئے ان کے بارے میں اگر پہلے سے تاثر مضبوط ہو جائے گا تو کس طرح سے ہماری عدلیہ چلے گی. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، تاکہ آپ فل کوٹ کیوں نہیں بناتے. اب وہ حکومت جاری ہے کہ ہم درخواست لے کے جائیں گے، کیا رہ گیا اس کے بعد. اور پھر اب دیکھیے، اب دوسرا جو اہم بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ججز کی ایلیویشن کا. آپ یہ دیکھیے، اب جو 5 ججز نامزد کیے گئے ہیں، آلریڈی بارز ایک عرصے سے پروٹیسٹ میں، سپریم کورٹ میں جو ایون کے جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں وہ تک اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے کہ جونیئر ججز کو مت ایلیویٹ کیا جائے. اس کے باوجود اب سوائے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے باقی چاروں کے چاروں جو ججز ہیں، موزز جج صاحبان ہیں جو لاہور اور سندھ ہائی کورٹ سے نامینیٹ کیے گئے، وہ جونیئر ججز ہیں. میں ان میں سے کسی کی بھی قابلیت پر کوشچن نہیں کر رہا، یہ یقیناً قابل ججز ہیں تو اپنی ہائی کورٹس میں ایڈیشنل کے بعد کنفرم ہوئے ہوں گے. لیکن یہ جب ایک خط لکھے جا چکے ہیں چیف جسٹس کو، جج صاحبان نے رائے دی ہے کہ کیوں چیف جسٹس کو آنا چاہیے اس ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، کیونکہ اس کا ایکسپوجر ڈفرنٹ ہوتا ہے. وہ کام کر چکا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو طور پہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ، تو وہ گورننس کو اندر سے بہتر سمجھتا ہے، تو وہ اس کا ایکسپیرئنس زیادہ ہوتا ہے. تو وہ آتا ہے تو ایک ڈفرنٹ طرح کا ایکسپیرئنس لے کے سپریم کورٹ میں آتا ہے، اور سپریم کورٹ میں آنے کے بعد پھر اس سے جج صاحب جو سائل ہوتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن یہاں پر اب دیکھیے، جو ایک تو بات یہ ہے کہ 4 ججز کی پوزیشنز ویکنٹ ہیں. 5ویں جسٹس موزز سجاد علی شاہ نے اگلے ماہ ریٹائر ہونا، لیکن ان کی جگہ پہ بھی ابھی سے ان کی سیٹ ویکنٹ جو تھی اس کو فل کرنے کے لیے ابھی سے جج ان کی جگہ پہ بھی نامزد کر دیے گئے ہیں. ان کو بھی ریٹائر ہونے کا ویٹ کر لیا جاتا ہے، پھر ان کی جگہ پہ دیکھا جاتا ہے کس کو کرنا. لیکن بہت جلدی ہے، 28 جولائی رکھ دی گئی ہے. اس میں دیکھیے جسٹس شاہد وحید ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جن کو نامزد کیا گیا، وہ 4تھے نمبر پہ سینیورٹی لسٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں. جسٹس کیسر رشید خان ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، چلیں سمجھ آتی ہے. جسٹس سید حسن اظہر رضوی ہیں، یہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں پوزیشن میں سینیورٹی لسٹ میں. جسٹس محمد شفیع صدیقی جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، یہ 6 نمبر پہ ہیں سینیورٹی لسٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں. جسٹس نعمت اللہ یہ سندھ ہائی کورٹ میں 7ویں نمبر پہ ہیں سینیورٹی لسٹ میں. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نہیں کنسیڈر ہو سکتے لاہور ہائی کورٹ کے یا سندھ ہائی کورٹ کے یا کوئٹہ ہائی کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موزز اطہر منلہ صاحب؟ اتنے قابل جج ہیں، پوری دنیا ان کے فیصلے، امریکہ میں عدالتوں میں ان کے فیصلے کوٹ ہو رہے ہیں جسٹس اطہر منلہ کے، سپریم کورٹ کے لیے وہ کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتے. سندھ ہائی کورٹ سے آپ کو اگر جانا ہے تو جسٹس عقیل عباسی کیوں نہیں کنسیڈر ہو سکتے؟ اتنے قابل جج ہیں، سب ان کی تعریف کرتے ہیں، کیوں نہیں کنسیڈر ہو سکتے؟ کوئی معلوم نہیں ہے کسی کو، آپ جو مرضی کر دیں. یہ کس طرح سے؟ اب اس پہ بھی بہت زیادہ بار کونسلز میں اس پہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ کے ایوانوں میں بہت موزز جج صاحبان میں بھی ہمارے علم میں آیا کہ اس پر بات چیت چل رہی ہے، چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیوں، آخر کس طرح سے، تو کیوں آخر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑا کوشچن پیدا کر رہا ہے. اور یہ پریشان کن باتیں ہیں میرے جیسے شخص کے لیے جو سپریم کورٹ کو کور کرتا ہے، جو سپریم کورٹ کو اپنا دوسرا گھر گردانتا ہے. اس کے لیے پریشان کن ہے کہ آخر میری جو معزز عدالت ہے اس کے بارے میں اس طرح کی لوگ سرگوشیاں کریں، ان معزز جج صاحبان کے بارے میں اس طرح سے انگلیاں اٹھائیں، تو پھر کیا پیچھے بچتا ہے؟
رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا نا بغیر نام لیے جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں کہ جس نے ہمارے پارٹی کے خلاف فیصلے دیے ہیں اس جج کو نہیں حمزہ شہباز کی وہ الیکشن کا معاملہ سننا چاہیے. تو کیا پیچھے پھر رہ گیا؟ بتائیے نا آخر یہ کیا ہے. مطلب آپ دیکھیے نا آئین پورے میں کہیں ڈھونڈ کے دکھائیے کہ ٹرسٹی کا ورڈ یوز ہوا ہو کسی وزیر اعلیٰ کے لیے, آپ نے یوز کر دیا اپنے فیصلے کے اندر حمزہ شہباز کے لیے. وہ کوئی فلاں چیزیں نہیں کر سکیں گے حمزہ شہباز. بھائی 2 دن کے لیے آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ چھوڑا ہے, منڈے کو آپ نے قسمت اس کی کا فیصلہ کرنا ہے حمزہ شہباز کی. 2 دن میں کیا حمزہ شہباز نے کر لینا تھا؟ عجیب معاملہ ہے. تب اس سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں یوں اگر چلیں گی. اب یہ جو ججز کی ایلیویشن کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بار کونسلز میں بات ہو رہی ہے کہ جی وہ آپ دیکھیں گے لا منسٹر اعظم نذیر ترڑ ان ججز کی ایلیویشن کے حق میں ووٹ دیں گے. کیوں جی ووٹ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا ابھی نیب کی بہت سی پوسٹنگز کی ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے رکھا ہے کہ آپ اہم کیسز سے متعلق نیب اور ایف آئی اے کے لوگوں کی ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود پوسٹنگز کی گئی ہیں اور سپریم کورٹ اس لیے اب کچھ نہیں کہے گی کیونکہ بار کونسلز میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سو موٹو نوٹس کی وجہ سے اب حکومت کو سمجھ آ گئی ہے وہ یہاں پر مرضی کے ججز ایلیویٹ ہونے دے گی اور بدلے میں وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کرے گی اپنی مرضی کی, سپریم کورٹ نہیں دے گی. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے روکا جا رہا ہے حکومت کو؟ یہ عدالت کا کام نہیں ہے. اور وہ جن کیسز کی بات ہو رہی ہے ان کیسز کے بارے میں تو خود سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہے کہ نیب کس طرح سے کیسز بنا رہی ہے, جھوٹے کیسز پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنا رہے ہیں. اب وہ جو چیئرمین نیب تھا وہ جو غلیظ نسل کا جاوید اقبال, آپ دیکھیے اس کے بارے میں خاتون کا کیا معاملہ آ گیا کہ وہ کس طرح سے اس کو سیکسولی ہراس کرتا رہا. ٹھیک ہے, اس اور پھر بلیک میل ہوتا رہا عمران خان کے ہاتھوں, اعظم خان کے ہاتھوں, اور پھر ایسے ٹینٹڈ چیئرمین نیب نے جو کیسز بنائے ہوں گے ان کیسز کی کیا لیجٹمیسی ہوگی؟ کیا آپ ان سے متعلقہ افسران اگر ٹرانسفر ہوں گے تو سپریم کورٹ کہے گی یہ ٹرانسفر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ایسی آپ ایک یہ بھی چیز دیکھیے, اس سے پہلے جو چیئرمین نیب تھے جاوید اقبال سے پہلے ان کو کس طرح سے بلا کے گرل کیا جاتا تھا سپریم کورٹ میں. عظمت سعید شیخ گرل کرتا تھا کہ تم کیوں نہیں خط لکھ رہے, تم کیوں نہیں اپیل دائر کر رہے حدیبیہ پیپر مل میں. جاوید اقبال کو کبھی آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں بلایا تھا کیونکہ آپ کا ایکس بردر جج تھا, چاہے جتنے مرضی غلیظ گندے گھٹیا کردار کا مالک تھا, اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت پڑی رہی, کوئی اس پہ ایکشن نہ ہوا کہ وہ ریٹائر ہو گیا. جسٹس قاضی فائز کے خلاف فوراً سپریم جوڈیشل کونسل بھی ایکٹیو ہوگی, سپریم کورٹ بھی ایکٹیو ہوگی. یہ کیا تھا؟ یہ جاوید اقبال جیسے ثاقب نثار جیسے لوگ یہ ہماری عدلیہ کے لیے بوجھ ہیں. تو جو کچھ یہ کر کے گئے ہیں ہماری جو اب موجودہ ججز ہیں, موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں, ان لوگوں کو تو ان سے سبق سیکھ کے بچنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر کے گئے ہم غلطی سے بھی کہیں کچھ ایسا نہ کر دیں جو ایسے لگے کہ ہم ان کی لیگیسی کیری کر رہے ہیں. بہرحال آپ دیکھیے ہماری تو یہ بڑی خواہش ہے اور دعا ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان عدالتی وزڈم کا مظاہرہ کریں جو کہ ان کے پاس ہے. یہ بڑے اچھے اور قابل ججز ہیں, ہم امید ہے کہ یہ ضرور اس پر غور کریں گے اور اس معاملات کو مزید یوں نہیں چلایا جائے گا کہ ایسے لگے کہ جیسے چند لوگوں کی مرضی سے پوری سپریم کورٹ چل رہی ہے, بلکہ ایسے لگے کہ سپریم کورٹ بطور ادارہ چل رہی ہے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.